अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूज़ ब्रेक विद मियां कील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज 5 खबरें सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपके साथ शेयर करूँगा। पांचों खबरें अहम हैं, इसलिए कोई भी खबर मिस नहीं की जा सकती। इसलिए मुमकिन है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो अहम रिमार्क्स हैं, अहम ऑब्जर्वेशंस हैं और जो अहम बातें हैं, सिर्फ उन्हीं की हद तक आपको इस हवाले से आगाह करूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट में साबका चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर के अंदर सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरखास्तें थी उनकी समाअत शुरू की गई थी, लेकिन वो कंक्लूड नहीं हो सकी थी। तो उस कंक्लूड ना होने के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर आवान साहब की जानिब से ये इस अदालत की ये यकीन दहानी करवाई गई थी, जो कि कोर्ट के ऑर्डर के अंदर भी शामिल है, कि अगर कभी सुप्रीम कोर्ट के अगर कभी फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल शुरू किया गया तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। लेकिन अब उस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को तकरीबन 1 माह हो चुका सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामात संभाले हुए बतौर चीफ जस्टिस बने हुए। तो आज उस मुकदमे के अंदर अहम पेशरफ्त ये हुई है कि दरख्वास्त गुजार हैं जुनैद रज़ाक साहब। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जेंट एप्लीकेशन दी है कि जनाब इस केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और जल्द समाअत के लिए मुकर्रर क्यों किया जाए, इसमें इस हवाले से उनका मौक़िफ़ ये है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का आगाज़ कर दिया गया है। ये उनकी दरख्वास्त के अंदर उनका मौक़िफ़ है। और इस हवाले से पहले सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें तो चल रही थी, लेकिन आज बाकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर कर दी और साथ ये भी इस अदालत से इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को अक्टूबर के आखिरी हफ्ते, यानी अगला जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है, उस हफ्ते के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करे। बड़ा अहम केस है, अगर इसको समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब मुकर्रर करते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये दरख्वास्त 3 रुकनी कमेटी के सामने पेश की जाएगी और वो कमेटी फ़ैसला करेगी कि इसको किस बेंच ने समाअत करनी है और कब समाअत करनी है। दूसरा अहम मामला है नैब तरामीम केस के अंदर वफाकी हुकूमत ने बाकायदा जो है अपील दायर कर दी है। लेकिन अपील के अंदर, अगर अपील को मैंने बड़े गौर से पढ़ा है, 40 सफ़हात पर मुश्तमिल ये अपील है। इस अपील के अंदर जो कानूनी और लीगल जो ग्राउंड्स ली गई हैं वो एक तरफ कि वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं। कानूनी और लीगल ग्राउंड्स का भी आपको बता देता हूँ। वो ये है कि कानूनी और लीगल ग्राउंड्स के अंदर के जनाब सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान का इख्तियार था, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती थी। पार्लिमान का इख्तियार था कि वो कानून साजी करते। बाकायदा पार्लिमान ने इसको मंजूर किया है, इसलिए ये जो तरामीम थी सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 सितंबर को फ़ैसला दिया उसे कलअदम करार नहीं दिया जा सकता था। लेकिन इन कानूनी नुकात से हट कर सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने जो अपील दायर की है उसके अंदर कुछ शिकायत भी हैं। वो शिकायत शायद साबका चीफ जस्टिस यकीनन उमरता बंदयाल साहब के दौर के अंदर जिस तरह इस अपील को सुना गया उस हवाले से हैं। एक तो उन्होंने सबसे पहला मौक़िफ़ ये अपनाया है कि 6 माह के अंदर 22 मरतबा जो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील को जो है 22 मरतबा सुना गया और 22 दिन उनको 22 समातें उनको सुना गया और फिर इन 22 समातों के अलावा उनको जवाबुल जवाब देने की भी जो थी वो इजाज़त दी गई थी। जबकि जब वफाकी हुकूमत जवाब दे रही थी तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें ये कहा गया कि जो अदालत के सवालात हैं उनके ऊपर जवाबात दिए जाएँ। यानी वफाकी हुकूमत का कहना ये है कि हम जो कहना चाह रहे थे वो हमें वो सुना ही नहीं गया। फिर दूसरा इसके अंदर जो बात है वो उन्होंने कहा कि जो 3 माह दिए गए इमरान खान को कि वो तहरीरी तौर पर अपनी गुजारिशात जो हैं वो अदालत में जमा करवा सकते हैं। लेकिन जो वफाकी हुकूमत थी उन्हें 3 हफ्ते भी नहीं दिए गए। फिर इस तरह उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी, जो कि मंजूर नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमने ये भी इस्तदा की थी कि इन तरामीम के बाद बहुत से मुकदमात एहतसाब अदालतों में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट इसलिए अवामुल नास को भी एक नोटिस जारी करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसके मेरिट्स पर जाने की बजाय पहले ये फ़ैसला दिया जाना चाहिए था कि आया ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत है भी या नहीं है। लेकिन इस दरख्वास्त की बजाय उन्होंने मेरिट्स पर फ़ैसला दे दिया। और फिर ये भी कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट से इमरान खान ने रजू क्यों नहीं किया।
اس حوالے سے بھی عدالت کو آگاہ نہیں کیا گیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ عمران خان کے وکیل کی جانب سے ایک ترمیمی درخواست بھی جمع کروائی گئی، اور اس کے لیے کوئی تحریری عمران خان نے درخواست نہیں کی تھی تحریری طور کے اوپر، صرف کورٹ میں ایک بات ہوئی اور ان کو تحریری درخواست جو ہے ترمیمی یعنی ترمیم کر کے تبدیل کر کے اس درخواست کو جمع کروانے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہ بڑے اہم نکات ہیں، قانونی طور پر تو شاید اس طرح نہ ہو، لیکن البتہ یہ اہم نکات ہیں اور حقیقت کے قریب ترین ہیں نکات، کہ جناب وفاقی حکومت کو سننے کا ٹائم نہیں دیا گیا۔ مختصر ان کا یہی ہے کہ جو ہم کہنا چاہ رہے تھے، جس طرح ہم چاہ رہے تھے کہ کورٹ پروسیڈنگ ہمیں سن لے، ہمیں اس طرح ٹائم نہیں دیا گیا۔ اہم مقدمہ ہے۔ پھر دوسرا ناظرین، بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کی جانب سے 2.5 سال کے بعد ان کے فیصلے پر عمل درآمد بینچ کا جو بنا ہے وہ آج اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان 3 ججز پر مشتمل یہ بینچ تھا، اور اس بینچ کے سماعت کے دوران سب سے پہلے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ تقریباً 3-4 گھنٹے یہ سماعت چلی ہے، میری کوشش ہوگی کہ یہ مختصر رکھوں، اس لیے جو اہم باتیں ہیں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس درخواست کے اندر آج کی سماعت کے اندر ملک ریاض کے وکیل کا موقف یہ تھا کہ انہیں 16,896 ایکڑ اراضی جو تھی وہ ملیح ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے دی جانی تھی، لیکن 16,896 ایکڑ کی بجائے انہیں 11,747 ایکڑ اراضی دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے جو اقساط 460 ارب روپے کی اقساط جمع کروانی تھی وہ 460 ارب روپے کی اقساط جمع نہیں کروائی جا سکتی، اس لیے عدالت سے استدعا یہ کی گئی کہ عدالت اس کیس کو ری اوپن کرے، اس کو دوبارہ سنے۔ اب اس معاملے میں جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اب تک کتنی اقساط جمع کروائی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ صرف مجموعی طور کے اوپر 65 ارب روپے کی اقساط جمع کروائی ہیں، جو کہ تقریباً 23 یا 24 اقساط بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ 400 ارب روپے کی اقساط جو تھیں وہ بقایا تھیں، جو کہ جمع نہیں کروائی گئی، ایک عرصے سے جمع نہیں کروائی جا رہی، یعنی وہ ڈیفالٹ کی صورتحال ہے بحریہ کی جانب سے جو سپریم کورٹ کے اندر کمٹمنٹ تھی۔ اب بحریہ کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ سارے کا سارا ملبہ ملیح ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر ڈال دیا جائے، اور اس حوالے سے ملیح ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک لیٹر بھی عدالت میں پیش کیا گیا، جس میں جو کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن کو لکھا تھا، اور جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو جو 16,896 ایکڑ اراضی ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ جب یہ معاملہ اٹھا سپریم کورٹ نے کوریدا، تو سپریم کورٹ کے نالج کے اندر ایک اور بات بھی آئی کہ سپریم کورٹ کے سٹاف نے ایک ڈاکومنٹس پبلک جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیا، جس ڈاکومنٹس کے اندر بحریہ ٹاؤن کے جو ہے ان کو حوالے سے یہ ملیح ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ لیٹر لکھا تھا کہ آپ کو 16,896 ایکڑ اراضی کے اوپر تعمیرات کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ لیٹر بڑا اہم تھا، کیونکہ ایک طرف ملیح ڈیولپمنٹ اتھارٹی لکھ رہی ہے کہ آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، 16,896 ایکڑ کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری طرف وہ بحریہ ٹاؤن کا لکھ رہی ہے کہ آپ کو 16,896 ایکڑ اراضی نہیں دی جا سکتی۔ تو جس کے اوپر جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ملک ریاض صاحب نے یہ کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے، تاکہ جو 400 ارب روپے کی ادائیگی ہے وہ تاخیر میں چلی جائے، وہ ڈیلے ہو جائے، وہ دی نہ جائیں، معاملہ جو ہے دوبارہ سے ری ہیئرنگ کے اندر چلا جائے۔ لیکن اس معاملے میں 400 ارب بچانے کی کوشش کے اندر جو 65 ارب روپے ملک ریاض صاحب کی جانب سے جمع کروائے گئے تھے، اس کے اندر بھی ایک ڈسپیوٹ تھا جو کہ آج سپریم کورٹ میں ابھر کے سامنے آ گیا۔ وہ ڈسپیوٹ کیا تھا کہ القادر ٹرسٹ کے اندر جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر جو مقدمہ بنایا جا رہا ہے، اس میں 190 ملین پاؤنڈ آنے کا بھی ذکر ہے۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایڈجسٹ کر دیے گئے ہیں۔ وہ 31-32 ارب روپے کی یہ رقم بنتی تھی، جو کہ وفاقی حکومت کو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ حکومتی خزانے میں جانے کی بجائے ملک ریاض صاحب کو دے دی گئی، اور اس کے بعد پھر القادر ٹرسٹ اور یہ نیب کا کیس اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہم سب کی نالج میں ہے، وہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی پوچھا کہ یہ اقساط کن کی جانب سے جمع کروائی گئیں، جس پر وکیل نے کہا کہ جناب کچھ شیئر ہولڈرز کی جانب سے جمع کروائی گئی ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کن کن شیئر ہولڈرز کی جانب سے یہ اقساط جمع کروائی گئیں، تو اس کے اوپر جو وکیل تھے بحریہ ٹاؤن کے سلمان اسلم بٹ صاحب، انہوں نے جواب دینے کی بجائے کوشش کی کہ اس معاملے کا جواب نہ دیا جائے، اور کہا کہ مجھے ہدایات لینے کی اجازت دے دی جائے، مجھے ٹائم دے دیا جائے۔ پھر کتنی اقساط جمع کروائی ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے عدالت کو نہیں بتایا، یعنی بنیادی مقدمہ تو یہی تھا کہ کتنی اقساط جمع کروائی ہیں اور کتنی رہ گئی ہیں، اور کتنا اس کے اندر جو ہے
کتنا اب مزید جو ہے ایک ساتھ جمع کروانی ہے، لیکن ان کے وکیل جو تھے وہ صرف ایک ہی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ کھل جائے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فاضل صاحب اور جسٹس امین الدین خان، تینوں ججز اس کے اوپر متفق تھے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کلوز ہو چکا، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا، اب اس فیصلے کو ری اوپن اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس قاضی فاضل صاحب نے ان کو وکیل سلمان بٹ صاحب کو یہ آپشن بھی دی کہ آپ امپلیمنٹیشن میں آ جائیں، اگر ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آپ کو زمین نہیں دے رہی تو امپلیمنٹیشن کے اندر وہ خود دے دے گی۔ دوسرا چیز جو ہے وہ کنٹیمپٹ کا ہے، اگر آپ کنٹیمپٹ میں آ جاتے ہیں تب بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ لیکن سلمان اسلم بٹ صاحب نہ تو امپلیمنٹیشن میں جانا چاہ رہے تھے، نہ وہ کنٹیمپٹ میں جانا چاہ رہے تھے، وہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ معاملہ ری اوپن ہو جائے اور سپریم کورٹ کے اندر یہ پھر لنگر آن ہو جائے جو 400 ارب روپیہ دینا ہے۔ لیکن وہ ان کی یہ کوشش ناکام ہوگی، بلکہ جب مقدمے کا اختتام ہوا تو سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا کہ یہ اقساط کن کی جانب سے جمع کروائی گئی ہیں وہ لوگ بھی اپنا اپنا موقف عدالت میں پیش کر دیں، تو بجائے اس کے کہ ملک صاحب 400 ارب روپیہ جو وہ بچا پاتے، ملک صاحب کے 400 ارب بچانے کے بجائے ان کو 32 ارب یا 30 ارب جو 190 ملین پاؤنڈ اس دور میں تھا، ان کا بھی جواب ان کو دینا پڑ جائے گا۔ اب تیسرا جو سب سے اہم مقدمہ ہے وہ ہے عمران خان کے صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے جج ابو الحسنات صاحب نے آج اس کیس کی سماعت کی، اور اس سماعت کے اندر عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ پیش ہوئے۔ میں اس کیس کا بھی مختصر احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کا آرڈر بھی جاری کر دیا گیا۔ اس آرڈر کے اندر یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے جب آج اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس ابو الحسنات صاحب نے بتایا عمران خان کے وکلا کو کہ جیل سے جو ہے وہ جواب آ چکا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جیل ایس او پیز میں عمران خان کو کسی بھی قیدی کو فون کے اوپر یوں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں یہ اجازت دے رہا ہوں، لہٰذا آپ یہ اس جو ہے وہ اس کا تحریری آرڈر بھی جاری کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایس او پیز کے مطابق جو دیگر اجازتیں نہیں ہیں لیکن میں اجازت دے رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے عمران خان کو ان کے بیٹوں سے فون کے اوپر بات کروانے کی اجازت اور دے دی، اور اس کا آرڈر بھی جاری کر دیا۔ لیکن اس کیس کے اندر دلچسپ گفتگو ہوئی علیمہ خان، عمران خان کی بہن، اور جج ابو الحسنات صاحب کے دوران، وہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، دلچسپ گفتگو ہے۔ جج ابو الحسنات اور علیمہ خان کے درمیان علیمہ خان نے کہا، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اڈیالہ جیل میں جم کی سہولت موجود ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کے گھر میں جو سائیکل ہے وہ چیئرمین عمران خان اس کو ایکسرسائز کے لیے استعمال کرتے تھے، میرے بھائی نے سائیکل کے علاوہ کچھ نہیں مانگا، میں نے جس پر جج صاحب نے کہا میں نے فیملی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو فیور دی ہے، ٹینشن نہ لیں۔ علیمہ خان نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مخصوص شخص گھر سے سائیکل خود جیل میں لے جا کر فراہم کر دے، اور جس پر جج صاحب نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اہم شخصیت ہے، اہم زندگی ہے، سائیکل پہنچاتے ہوئے دوران راستہ کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ صاف سی بات ہے جیل کا کنٹرول آپ کے پاس ہے، علیمہ خان نے ان سے کہا، جس پر جج صاحب نے کہا میں نے جیل جا کر دیوار توڑوا دی ہے، کون سا جج ایسا کرتا ہے؟ جج جیل سے دیوار توڑوا دی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی اب آرام سے چہل قدمی کر سکتے ہیں، جتنی جلدی ہو جائے۔ علیمہ خان نے کہا، بار بار کہا کہ سائیکل دے دیں، جس پر جج صاحب نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا سائیکل تو کیا ان کو موٹر سائیکل بھی دے دیں گے، جس کے بعد عدالت کے اندر کہا لگا چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کی، جس کے بعد علیمہ خان نے مزید کہا کہ کچھ بتائیں کہ پٹیشنر، جج صاحب نے کہا کہ آپ کچھ ایسی چیز بتائیں جو عمران خان نے مانگی ہو اور میں نے نہ دی ہو، جس پر علیمہ خان نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو انصاف مل جائے تو بہت شکر ہوگا، جج صاحب آپ ہی سے امید ہے کہ عمران خان کو سائیکل بھی پہنچائیں گے۔ یہ دلچسپ بات تھی جس پر دوبارہ عدالت کے اندر کہا لگا، اور جس پر سائیکل کا خیال رکھیے گا کہیں پنکچر نہ ہو جائے۔ جج ابو الحسنات صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ سائیکل کا خیال رکھیے گا کہیں پنکچر نہ ہو جائے، جج صاحب آپ آرڈر کر دیں تو ہم سائیکل ابھی پہنچا دیتے ہیں۔ علیمہ خان اس کے بعد کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئیں، اور یہ اس مقدمے کا باقاعدہ تحریری آرڈر بھی جاری کر دیا گیا، جس میں جیل حکام کو یہ حکم دے دیا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ ایک درینہ خواہش تھی، جب سے عمران خان گرفتار ہوئے تھے اس کے بعد سے انہیں اجازت نہیں دی جا رہی تھی، لیکن آج انہیں باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے، اور آئندہ چند روز کے اندر اس حوالے سے گفتگو جو ہے اہل خانہ کی وہ بھی ہو جائے گی۔ اب آخری خبر
نواز شریف بیرون ملک سے واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو۔ اس حوالے سے آج 1:17 کے اوپر کے قریب 1:15 کے قریب جو ہیں وہ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے نواز شریف کے وکلاء کی جانب سے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کر دی گئی، اور 3:34 یا 35 کے اوپر باقاعدہ اس کیس کی سماعت کا آغاز کر دیا گیا۔ 1.5 گھنٹہ کا یہ وقفہ ہے درخواست جمع ہونے اور اس کے سماعت کے لیے مقرر ہونے، بینچ تشکیل دیے جانے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل میاں حسن اورنگزیب صاحب نے اس کیس کی سماعت کی، بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ بہرحال یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ 21 اکتوبر کو وہ آ رہے تھے، تو آج تاریخ ابھی 3-4 دن روز باقی تھے، اتنی کون سی ایمرجنسی تھی کہ آج ہی درخواست دائر کی جائے اور آج اس کے اوپر بینچ تشکیل دے دیا جائے۔ عدالتوں کو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا میں نہیں کہہ رہا، تمام عدالتوں کو یہ چاہیے کہ انصاف ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی کہ آج فوری طور کے اوپر اس کے اندر بینچ تشکیل دیا جاتا، عدالت اس مقدمے کو کل بھی سن سکتی تھی، لیکن بہرحال عدالت نے ایک بینچ تشکیل دے دیا۔ جن بھی حالات میں نیب کے پروسیکیوٹر بھی فوری طور پر وہاں پہنچ گئے، اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ انہیں کس کی ڈائریکشنز تھی، عدالت نے بلایا تھا یا ان کو اپنے نیب آفس سے ڈائریکشنز تھی کہ فوری طور پر وہاں پہنچیں۔ اس کیس کی سماعت میں اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز صاحب نواز شریف کی جانب سے پیش ہوئے۔ امجد پرویز صاحب نے جب سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ حفاظتی ضمانت دی جاتی ہے۔ عدالت نے پوچھا، جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا کہ نواز شریف کا سٹیٹس کیا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اس وقت مقدمات کے اندر اشتہاری ہیں، العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز کے اندر۔ اگر آپ جس پہ اوپر جج صاحب نے کہا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کورٹ نے ٹیریبل کام کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ بیرون ملک تھے، بیمار تھے، اور اس کے باوجود انہیں عدالت نے ان کی جو درخواستیں تھیں وہ عدم پیروی پر خارج کر دیں۔ پھر نیب کے پروسیکیوٹر بھی عدالت میں افضل قریشی صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف اگر واپس آنا چاہتے ہیں، سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ضمانت دے دی جائے۔ نارملی کوئی بھی ملزم اگر سرنڈر کرنا چاہے تو اس کو روکا نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد جس پر انہوں نے کہا، جج صاحب نے گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آج آپ حفاظتی ضمانت کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے، کل آپ کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کا مقدمہ بھی ختم کر دیں۔ اگر بات ایسی ہے تو پھر ہم ان کی مین اپیل لگا دیتے ہیں اور کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس پر افضل قریشی صاحب نے نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ جب وہ کیس مقرر ہوگا تو اس میں بھی جو ڈائریکشنز ہوں گی ان کے مطابق ہم آپ کے سامنے موقف پیش کر دیں گے۔ ابھی چیئرمین نیب جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، جس کے بعد عدالت نے انہیں مزید ہدایات لینے کے لیے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اب اس کیس کی مزید سماعت جو ہوگی کل ہوگی۔ اور ایک اور مختصر 2 لائنوں کی خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی جانب سے توشہ خانہ کیس جو کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دی تھی، اس کے بعد توشہ خانہ کیس بھی نواز شریف کے خلاف کھل گیا۔ اس کیس کے اندر بھی حفاظتی ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی ہے، 24 اکتوبر تک استدعا کی ہے کہ 24 اکتوبر تک نواز شریف کو اس کے اندر بھی ضمانت دی جائے۔ یہ آج کی اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اس کے اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔